अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकद्दमात हैं, तन्हाई है और गिरफ्तारी के खदशात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर तरफ से मुश्किलात में घिर चुके हैं। इनके खिलाफ मुसलसल बड़ी और सख्त खबरें सामने आ रही हैं। पै दर पै मुकद्दमात भी बनाए जा रहे हैं और इनके साथी बाजमात इनकी जमात भी छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को GHQ हमला केस में भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया है। नैब कानून में जो तरमीम की गई है, इससे भी यही तासुर मिल रहा है कि यह तरमीम खास तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए लाई गई है और अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए भी अदालत से रुजू कर लिया गया। ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है। ये ओन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर भी हैं और इस सहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं। ज़ाती हैसियत में दायर की गई इस दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि PTI रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। PTI क़यादत की जानिब से कौमी इदारों और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज़ तकारीर की। दरख्वास्त के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बल्कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब भी ठहरे। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पार्टी रहनुमा और तहरीक अरकान पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ मुसलसल हमला आवर हैं। इनकी जानिब से अवामी और दिफाई इमलाक पर हमले किए गए, इन्हें जलाया गया, तबाह किया गया और लूट मार की गई। पिटीशन में कहा गया कि इस्लाम और आईन पाकिस्तान जमहूरियत, आज़ादी, बराबरी और बर्दाश्त की ज़मानत देता है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन ने आइन को पामाल किया। वो माजी में भी शाहराहें बंद करते रहे, अदालत उज़्मा के सामने धरने देते रहे। इनके गैर कानूनी धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा भी मनसूख हुआ। दरख्वास्त के मुताबिक तहरीक इंसाफ, इसके चेयरमैन और ओहदेदारों ने अवाम के बुनियादी हुकूक को नुकसान पहुंचाया। ये इक़दामात आइन और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा ओन चौधरी की दरख्वास्त में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पार्टी ओहदेदारों की जानिब से अदलिया और दिफा के खिलाफ नफरत आमेज बयानात, अवामी अमलाक का जलाया जाना और लूटा जाना आइन और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। पिटीशन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दिफाई अफसरान पर लगाए इल्ज़ामात का जिक्र करते हुए कहा गया कि ऐसे इल्ज़ामात से फौज को नुकसान पहुंचाया गया। दिफाई अमलाक और कोर कमांडर हाउस पर हमले करके दहशत गर्दी का इर्तिकाब किया गया। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए मुहिम चलाई गई। दरख्वास्त के मुताबिक आईन पाकिस्तान शहरियों को मुल्क, आइन और इदारों से वफादार रहने का कहता है, लेकिन तहरीक इंसाफ, इसके कारकुनों, हामियों और अहदेदारों ने इसके उल्ट किया। ओन चौधरी की दरख्वास्त में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानात से माशरे, अदलिया, मुकन्नना और दीगर इदारों को नुकसान पहुंचा। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन असम्बली का हिस्सा थे, उस वक्त भी उनका रवैया जमहूरियत और जमहूरी इदारों के लिए तबाहकुन था। लिहाजा तहरीक इंसाफ इसी लायक है कि इसे तहलील कर दिया जाए। दरख्वास्त में ये तमाम दलाइल तहरीर करके अदालत से इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आइनी करार देकर इस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये तमाम इक़दामात, ये क्या तमाम इल्ज़ामात किसी भी जमात पर पाबंदी का सबब बन सकते हैं? हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब ने। माहिर कानून सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाशा साहब, ये जो भी इल्ज़ामात जो मैंने पढ़कर भी सुनाए हैं, क्या ये तमाम इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या एक फ़र्द पर लगाए गए इल्ज़ामात पूरी पार्टी पर पाबंदी का सबब बन सकते हैं? अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो मुल्की कानून में उसकी सज़ा मौजूद है, उसका ट्रायल हो सकता है, उसका फ़र्ज जुर्म लग सकता है, उसको सज़ा या जज़ा हो सकती है। लेकिन इस बुनियाद पे किसी पे पाबंदी लगाना, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी पे, वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बेनिफिट मिलेगा या ऐसा होना चाहिए। ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, क्योंकि हर किसी को अपने नज़रियात का विद इन पैरामीटर्स गिवन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजहार का हक हासिल है, और पॉलिटिकल पार्टीज ख़ास तौर पे अपने मंशूर के मुताबिक काम कर सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियन पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इससे कोई अच्छा तासर ना तो अंदरूने मुल्क में और ना ही बैरूने मुल्क कोई अच्छा तासर कायम होगा। अच्छा, एक तो आपकी राय है ना सर कि ऐसा होना नहीं चाहिए,
میں پوچھ رہا ہوں کہ قانونی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا عمران خان پر لگائے گئے الزامات ان کی پوری پارٹی کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا پوری پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے سر؟ میرا خیال ہے نہیں. دیکھیں جنہوں نے جو ایکٹس کیے، گھیراؤ جلو کیا، آپ نے پوری ایویڈنس جیو فینسنگ کر کے آپ نے 102 بندے جو تھے ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں بھیج دیا. باقی جو اچھا سیولینز ہیں وہ ان کا ٹرائل سیولین کورٹ میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ سارا ایک جو میکنزم ہے، جو لا آف لینڈ ہے، اس کے مطابق آپ کارروائی کر رہے ہیں. تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، کوئی کریمنل ایکٹ کیا ہے، تو اس کی سزا ان کو مل جائے گی. لیکن دیکھیے اس پارٹی میں بے گناہ لوگ بھی ہیں، اس پارٹی میں پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، اس پارٹی میں عام شہری بھی ہیں، اس پارٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سیولینز، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا اپر کلاس بھی ایون ہے. تو سارے تو اس طرح کے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اگر صرف عمران خان کی بات کی جائے تو خالی عمران خان امپلیکیٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو سزا ہوگی؟ دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہے عمران خان کے حوالے سے، جو ان کی تقاریر تھی پچھلے 1.5 سال سے وہ یا 1.25 سال سے، وہ خاص ٹارگیٹڈ ہوتی تھی. 2-4 پولیٹیشنز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور ایک انسٹیٹیوشن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے کوئی موقع بھی جانے نہیں دیا. جو بھی نیگیٹیوٹی ان کی حکومت کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی اور کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے جی میرا تو اس میں نہیں ہے، یہ تو فلاں نے کی ہے. پھر انہوں نے نام رکھے ایسے، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق کہا، کبھی ڈرٹی ہیری کہا. دیکھیں یہ جب گالیاں دینے والی بات ہے اور پبلک کے یا اپنے ورکرز کے مائنڈز کو ڈیورٹ کرنے والی بات ہے ہیٹرڈ کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پہ ایک موجود ہے. اور انہوں نے ٹارگٹڈ کارروائیاں کی ہیں، اور کچھ ایویڈنس جو ہمیں پتہ چلا ہے مختلف سورسز سے، تو وہ ایویڈنس موجود ہے کہ ایک ادارے کو میلائن کرنے کے لیے انہوں نے بیٹھک بھی کی، انہوں نے لوگوں کے وہ اکسایا بھی، بھڑکایا بھی، اوپن جلسوں میں بھی یہ کیا. تو یہ چیز اپنی جگہ پہ ایک موجود ہے. تو اس پر بھی ملکی قانون موجود ہے کہ آپ اس کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے. اچھا، پر دیگر کیسز ہیں عمران خان پہ، توشہ خانہ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس بہت اہم کیس ہے، اس میں بہت پیش رفت ہو رہی ہے، نیب بلا بھی رہا ہے ان کو، پیشیاں بھگت رہے ہیں. وہ دیگر کیسز میں کتنی جان ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں ایک بالکل ایک واضح طور پہ ایک موجود ہے، ایک ایویڈنس موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں یا رجسٹرڈ ہوئے ہیں FIR، سب سے مضبوط کیس یہ ہے القادر والا. اس میں ان کے ساتھ جو تھے اس وقت کے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو کہ گورنمنٹ چینج ہوتے ہی باہر چلے گئے، وہ اس میں شامل ہیں. ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، انویسٹیگیشن ان سے بھی کرنی چاہیے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. توشہ خانہ کی حد تک بھی ان کو ابھی فارغ نہیں کیا گیا، معاملہ ابھی ٹرائل کورٹ میں بھیجا گیا ہے. اور اس کے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے TORs بنائے ہیں کہ یہ ہے ان باتوں پہ دونوں وکلاء کو سن کے ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ دے. تو وہ ابھی فارغ نہیں ہوئے، وہ تلوار ابھی تک ان پہ لٹک رہی ہے. اچھا، اور مقدمے میں نامزد کیا گیا GHQ حملہ کیس میں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا کوئی کردار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ عمران خان اس میں شامل تھے؟ کیونکہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ تو اس وقت زیر حراست تھے، اندر تھے. دیکھیں GHQ حملے پہ میں ان کو بطور ملزم شامل کیا گیا ہے، جس طرح کہ کوئٹہ میں ہمارے ایک وکیل صاحب مرڈر ہوئے، عبدالرزاق شر، ان کے مقدمے میں بھی شامل کیا گیا ہے. تو وہ میکسیمم سیکشن 109 PPC ہے کہ کیونکہ یہ تو GHQ پہ حملے کے وقت یہ موجود نہیں تھے، آلدو کہ ان کے ورکرز موجود تھے اور وہ اتنے ایگریسر تھے ان کی اریسٹ ہونے پہ کہ انہوں نے وہ کیا. بات صرف یہ ہے کہ ایک وقت پہ
جب پورے پاکستان میں ان کے اریسٹ کے بعد کال دی گئی، 225 مقامات پہ کٹ ہوا، ڈیمانسٹریشن ہوا، جلاؤ گراؤ ہوا، تو وہ صرف ان جگہوں پہ ہوا جہاں پہ آرمی انسٹالیشن، آرمی تنصیبات تھیں، اور مثلا GHQ وغیرہ تھا، اور جو مجسمے گرائے گئے تو وہاں پہ ہوا یہ سارا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ان ورکرز کو ورغلا کے لے کے گیا ہے، بلکہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا جو کٹ کیا گیا تھا یہ پلاننگ کے ساتھ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا تو ورکرز فلاں فلاں شہر کے ورکرز نے فلاں فلاں جگہ پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ PTI نے کئی دفعہ احتجاجی ریلیاں نکالی، لیکن کبھی بھی وہ GHQ کے گیٹ پہ نہیں ہوئے، ماں سوائے اس دفعہ پہ۔ تو یہ سگنیفیکینس ہے، اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کیا ایویڈنس کولیکٹ کی گئی ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے، یہ جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ ایٹ دا موسٹ ان کی جو ہے وہ 109 ہے، اور دوسرا ان کے خلاف یہ ہوگا کہ انہوں نے اکسایا اپنے ورکرز کو کہ وہاں جائیں، ٹیمپٹیشن دی اور ایگریویٹ کیا ان کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ عمران خان کو لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن سننے میں یہ آتا تھا کہ خیبر پختونخوا ابھی تک نہیں ٹوٹا، خیبر پختونخوا کے کارکن ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن پرویز خٹک نے آخر ایسی کیا چال چل دی کہ اب خیبر پختونخوا بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک جانب عدالتوں میں پے در پے مقدمات ہیں، دوسری جانب قریبی ساتھی بھی ایک ایک کر کے چیئرمین تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے انہیں خیر بات کہہ چکے ہیں، جو بچ گئے ہیں ان کے بھی چھوڑ جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جو چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ دوستی کے دعوے دار تھے وہ آج اجنبی بن چکے۔ روزنامہ جنگ کے تجزیے کے مطابق عمران خان کو اپنے سیاسی رفقا، قابل اعتماد ساتھیوں، اہم شخصیات، پارٹی رہنماؤں، حتیٰ کہ کارکنوں کی سطح تک لا تعلقی اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سامنا ہے۔ وفاق کے بعد اب خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف بکھر رہی ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ میں PTI کے ہی سابق رہنما پرویز خٹک کا کردار نمایاں ہے۔ وہ خیبر پختونخوا میں PTI رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں اور انہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہم نیوز انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ صحافی زاہد کشکوری نے تو یہ خبر بھی دی ہے کہ پرویز خٹک کو 100 رہنماؤں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ خبر کے مطابق خیبر پختونخوا سے 70 اور قومی اسمبلی کے 19 ممبر پرویز خٹک سے مل چکے ہیں۔ روز ہی ڈیرہ اسماعیل خان سے PTI ارکان حبیب اللہ کنڈی اور عرفان کنڈی نے پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ آزاد حیثیت سے سیاست کرنی ہے یا پرویز خٹک کے ساتھ جانا ہے۔ پہلے پرویز خٹک سانحہ 9 مئی کا ذمہ دار بھی عمران خان کو قرار دے چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرویز خٹک نے 9 مئی کی ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کو سوچا سمجھا منصوبہ قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ PTI کی چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے۔ پرویز خٹک کے مطابق انہوں نے چیئرمین PTI کو ہمیشہ مثبت سیاست اور مثبت سوچ کا درس دیا، لیکن ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا۔ ان الزامات کو تحریک انصاف نے بے بنیاد قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ بطور صوبائی صدر پرویز خٹک تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ اگر انہیں پارٹی فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کارکنوں سے رابطوں اور انہیں پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے پر PTI نے پرویز خٹک کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا اور انہیں پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیے جانے پر پرویز خٹک نے کہا تھا کہ وہ کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہے جو شو کاز نوٹس کا جواب دیں۔ پارٹی اراکین سے رابطہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو کئی بار کہا تھا مثبت سوچ رکھیں، انقلابی نظریہ ترک کریں، کیونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ PTI رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے آخری عمر میں اپنی سیاست کو لات مار دی ہے اور عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔
जून को परवेज खटक ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 9 मई वाकयात की मजम्मत की थी और पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर खामोश रहे थे। फिर जब परवेज खटक की जानिब से खबरें सामने आईं तो 3 जुलाई को असद कैसर से दोबारा पूछा गया। उनका यही जवाब था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। आखिर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत क्या खिचड़ी पका रही है, बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक यूसुफज़ई साहब। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक साहब, काफ़ी शोर उठा परवेज़ खटक के हवाले से, उनको अलग भी कर दिया गया, तहरीक इंसाफ खुद भी टूट फूट का शिकार हो रही है। सर, पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल है क्या, और परवेज़ खटक क्या वाकई इतना असर रखते हैं कि तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने में सबसे बड़ा किरदार उनका नज़र आ रहा है? असल में आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते का सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था, और जब परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस्लामाबाद में, तो उस वक़्त तो हालात बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ थे, और लोगों का यकीन था कि परवेज़ खटक के जाने के बाद पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चूँकि परवेज़ खटक के खुद एक मंजे हुए सियासतदान हैं। लेकिन इससे पहले जब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे तो उनकी सियासत सिर्फ नौशहरा तक महदूद थी, और उन्होंने तहरीक इंसाफ को काफ़ी हेल्प किया, और तहरीक इंसाफ ने उनको नेशनल लीडर के तौर पर मनवाया। वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो MNA बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, और उसके बेटे MPA बने, दामाद MNA बना। उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाए हैं और अपने ज़िले में बहुत तरक्याती काम भी किए हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि शायद परवेज़ खटक इतना ख़तरनाक हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन उनको शायद इन चीज़ों का इदराक था, इसलिए उन्होंने उनको जब मजबूर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद उन्होंने राबिते कायम किए, और जो PTI के पुराने लोग थे, पार्लियामेंटेरियन, MNAs, MPAs, तो उन सब के साथ उन्होंने खुफिया तौर पर मुलाकातें की। अच्छा। और उनको इन ख़तरात से आगाह किया, और उनको बताया गया कि हालात हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इससे बेहतर है कि हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अगर हालात बेहतर हुए तो शायद फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं थे तो फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे और इकट्ठे होकर चलेंगे। इमरान खान साहब को पता चल गया उसका, तो उन्होंने फिर उनको शुकात नोटिस इशू किया। लेकिन शुकात नोटिस से पहले जो मेरी मालूमात थी, तो ये फैसला हुआ था कि उनको पार्टी से निकालेंगे, और उन्होंने शुकात नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। तो अब जब गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात अक्सर तब्दील हो गए, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर, क्योंकि अभी तक बहुत कम लोग गए हैं PTI से, और लोगों को ये यकीन था कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। और आपके इल्म में है कि सारे लोग रोफोश है, जो PTI के MNAs है, MPAs है पुराने, और कोई अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। लेकिन अब मेरी मालूमात ये है कि सब परवेज़ खटक के साथ जाने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। और मेरी मालूमात ये भी है कि पहले उनका इरादा था कि शायद एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अब मेरी मालूमात ये है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं, और अच्छा। 2 नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक, अच्छा। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ग्रुप। अच्छा। और ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम ही वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। तो जो मैंने भी आपको बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो अक्सर ड्रामाई सूरत हाल बनी है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी असर पड़ा है, और लोग अब देख रहे हैं। शायद चंद लोग ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने, इमरान खान के जो वर्कर्स हैं, वो शायद इलेक्शन ना लड़े। उन्होंने फैसला किया है कि ना हम परवेज़ खटक को ज्वाइन करेंगे, ना हम किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, हम इलेक्शन में नहीं करेंगे, लेकिन हम तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये उनका फैसला है। बाकी जितने बड़े बड़े तो लोग हैं, अभी तक पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, उनके पास ओहदे हैं, तो मेरी मालूमात ये है कि शायद वो खटक साहब के साथ जाने के लिए तो यूसुफज़ई तय हो साहब, जाएंगे। किस लेवल का डैमेज परवेज़ खटक कर चुके हैं अब तक? कितने MNAs हैं, और ये कौन से MNAs हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? सर, अपने लोगों ने अभी तक परवेज़ खटक साहब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया? मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं है कि अभी हम नाम डिस्क्लोज करें, क्योंकि ये उनके सेक्रेटरी में मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। और जो पार्टी के लोगों ने मुझे बताया है, तो नाम मुनासिब नहीं है कि उनके नाम मेंशन करूं। लेकिन इस तरह है कि जो पुराने पॉलिटिशियंस थे जो तहरीक इंसाफ में आए थे, तो ये तकरीबन तमाम तर वो लोग थे जो अपनी पार्टीज में नाकाम हो चुके थे, या वो इस काबिल नहीं थे कि इलेक्शन जीत ले, या उनको पार्टी टिकट मिलना मुश्किल था। तो इसलिए
اس وقت یہ تحریک انصاف میں آئے تھے اور عمران خان صاحب بہت خوش تھے، اور کئی پرانے لوگ ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے جو تحریک انصاف کے اپنے کارکن تھے، جو بڑے محنتی لوگ تھے، ان کو نقصان پہنچا، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، اور اب یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو دوسری پارٹی سے آئے تھے، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ابھی تک تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی پاپولرٹی ہے، جو یہاں پہ نوجوان ہیں، جو عمران خان کے اپنے ورکرز ہیں، تحریک انصاف کے جو اپنے کارکن ہیں، وہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح پہلے جس کو پارٹی ٹکٹ ملتا تھا تو وہ جیتا تھا، اور یہ جو لوگ آئے تھے دیگر پارٹی سے، تو وہ بھی اس امید سے آئے تھے کہ تحریک انصاف کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے اور جب ان کو ٹکٹ مل جائے گا تو وہ جیت جائیں گے، اور یہی ہوا کہ جس کو پارٹی ٹکٹ ملا تھا انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے، چونکہ پاپولرٹی تو زیادہ ہے، لیکن حالات کس طرح کروٹ لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو یہاں پہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی پریشان ہیں، تو اس لیے شاید اسی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پرانے لوگ ہیں یہ مستقبل کا فیصلہ کریں گے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اچھا۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ آج نہ تو کل پتہ تو چلی جائے گا، الیکشن سر پہ ہیں، ان لوگوں نے ڈسکلوز تو کر دینا ہے کس کے ساتھ ہے، تو نام لینے میں کیا حرج ہے سر؟ خبر آپ مکمل دیں۔ چونکہ میرا کیریئر ہے اور میرے کنٹیکٹس ہے، تو اس لیے یہ میں نے سنا ہے، میں نے پارٹی کے لوگوں سے سنا ہے پلا جا رہے ہیں، انہوں نے خود مجھے کنفرم نہیں کرا ابھی تک کیا، تو اس لیے یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں کسی کے متعلق خود ہی کہوں کہ پلا بننا جا رہے ہیں، تو میں اسپیکولیشن پہ یقین نہیں کرتا۔ اور لیکن اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ تحریک انصاف پہ خیبر پختونخوا میں بہت ہی کٹن وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے، اور جو میری معلومات ہے میرے خیال میں تقریباً تمام جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ تھے، مرکز میں تھے، وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہے انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پرویز خٹک کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں بتا دوں کہ جی تحریک انصاف کے ورکرز ان کو کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہی ہے۔ تو کتنی مزاحمت باقی ہے سر خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے حوالے سے؟ پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ بالکل اکثر مختلف ہیں۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ پرانا سیاستدان ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ بالکل نہیں دیکھتا ہے۔ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور جو ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے طریقے سے ان کو عزت دیتا ہے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مظلوم ہے، تو پھر زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ دیتے ہیں، اور جن کے اوپر کرپشن کا الزام ہے، جو پیسہ بناتے ہیں، ایسٹ بناتے ہیں، تو تقریباً پختونخوا میں وہ لوگوں کو پھر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی تو بن جائے گی، پرویز خٹک صاحب شاید ایک نئی تحریک انصاف پارٹی بنا دے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور یہاں پہ ڈیپینڈنٹلی الیکشن ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا امتحان جو ہے لوگوں کا یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، کیا ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ سب سے اہم سوال میرے خیال میں وہ یہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جو لوگ پارٹی کو توڑیں گے، جو پارٹی کو چھوڑیں گے، شاید کہ ان کو پھر لوگ ایکسیپٹ کریں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تو میرے خیال میں ان کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ یہ اسی طرح آئیں گے دوبارہ جس طرح 2018 میں آئے تھے عمران خان کے بغیر، تو یہ کافی مشکل ہے۔ یہ خود پرویز خٹک کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ ضلع نوشہرہ تک محدود تھی۔ ٹھیک ہے، یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی خیبر پختونخوا سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاریاں نواز شریف نے تو کر لی ہے، لیکن ریاست پاکستان بھی لگ رہا ہے کہ باہیں کھول کر ان کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کیسے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے صحافی ثنا بچہ صاحبہ سے اس وقفے کے بعد۔ سیاسی موسم تیزی سے رنگ بدل رہا ہے، کسی کے لیے بہار کی نوید تو کسی کو خزاں کا سندیسہ سنا رہا ہے۔ زہر آلود لہجے شہد ہو رہے ہیں اور ماتوب محبوب ٹھہر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم نواز شریف کے اچھے دن پھر لوٹ رہے ہیں اور ریاست ان کے گلے میں باہیں ڈال رہی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آج پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں نواز شریف کی بریت کا فیصلہ
تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں اعتراف کیا گیا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سابق حکومت نے نیب کو سابق وزیر اعظم کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس بنانے پر مجبور کیا۔ عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا، اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے کیسز بنانا، ان کی پگڑی اچھالنا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، ان کی تضحیق کرنا، ان کو ہراس کرنا، میڈیا کی زبان بندی کرنا، میڈیا پہ کیسز بنانا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا، یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہے۔ آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو بھی وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا جو دیگر ملزموں کو دیا گیا۔ عدالت نے نیب اور ریونیو بورڈ کو نواز شریف اور ان کی جائیدادوں میں حصہ داروں کی پراپرٹی کو غیر منجمد کرنے اور فیصلے کی کاپی چیئرمین نیب سمیت متعلقہ حکام کو ارسال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب نواز شریف کو ریلیف ملا۔ ریاست کی سابق وزیر اعظم پر 1 سال سے نظر کرم ہے۔ پچھلے سال یعنی 2022 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف کی بریت نے نواز شریف کے تاریخ سیاسی کریئر کو اجالے میں بدل دیا اور انہیں ایک مرتبہ پھر اپنا اندھیرے میں ڈوبا مستقبل روشن دکھائی دینے لگا۔ اس سال نواز شریف پر سب سے بڑا در کھلا ہے اور تاحیات نااہلی کا قانون ختم ہونے سے ان کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ کہہ لیں کہ اقتدار کے جو دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے وہ اب برضا رغبت کھولے جا رہے ہیں۔ وہ نواز شریف جو برائیوں کا منبع تھے اچھائیوں کے پیکر میں ڈھل رہے ہیں۔ مجھے کیوں نکالا کے نام سے شروع ہونے والا سیاسی انتشار مجھے کیوں نہیں بچایا پر آ کر تھم گیا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کا وہ نعرہ جو مریم نواز نے لگایا تھا رفتہ رفتہ مراد کو پہنچ رہا ہے۔ الیکشن ہوگا، پہلے انصاف ہوگا، الیکشن ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے۔ الیکشن ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا۔ پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی۔ قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، تو پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ احتساب ریفرنس میں نواز شریف کی بریت پر نون لیگ شاداں ہیں اور اس کے شادیانے بنتے بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے نواز شریف کو جان بوجھ کر مفرور قرار دلوایا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ انہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتنا پڑے گا۔ بات کریں گے اس حوالے سے سینئر صحافی تجزیہ نگار محترمہ ثنا بچا صاحبہ۔ ثنا صاحبہ بہت شکریہ قیمتی وقت۔ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ اور اب نواز شریف آپ کو لگتا ہے واقعی واپس آئیں گے، اور ان کی واپسی سے پہلے ثنا صاحبہ ان کا اوپر جو آخری ایک مقدمہ ہے جس میں وہ کانوکٹ ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے اس ملک میں یہ تو ماننا پڑے گا کہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہوں گی، یہ بڑا دلچسپ یہ کہانی ہے۔ یہ دلچسپ کہانی 1974 میں جب قصوری صاحب کا مرڈر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو اس کے ابیٹمنٹ کے لیے ان کو بھی ٹرائی کیا گیا تھا اور اسی اسنا میں ان کو پھانسی دی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شر صاحب ہیں، جو ظاہر ہے اب وہ نہیں رہے دنیا میں، ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ان کا جو الزام ہے وہ بھی باضابطہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی پر ابیٹمنٹ کا لگ رہا ہے۔ اب آپ یہ بتا دیجیے، جو ہسٹری اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہی ریپیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے افیکٹولی ایک کیمپین چلی، چیئرمین پی ٹی آئی نے چلائی۔ اس وقت ان کو کہا گیا جی ان کے سہولت کار، ہمیں تو عمران خان سے ڈر کیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں کون، ان کو تو بے ساکھیوں پر کھڑے ہیں، ان سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو کسی اور کے ساتھ ہے۔ تو وہ مقابلہ بازی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ بازی کے لیے یا تو آپ کو پوری طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر آپ وہی کرتے ہیں کہ گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے کیسز بالکل سیاسی طور پر بنے تھے اور اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ رہا ہے، یہ تو بڑے واضح بات ہے، اب اس میں کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد یہ جو ایک تسلسل سا چلتا آ رہا ہے کہ جس کا اندراج اس وقت ہوا تھا جب آپ نے آؤٹ آف ٹرن لوگوں کو پروموٹ کیا اور آپ نے ججز کو پروموٹ کیا، آپ نے اپنے من پسند ججز کو بینچوں کا حصہ بنایا۔ ہم
خیال بینچز کا معاملہ آیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا جی گڈ ٹو سی یو تک معاملات پہنچ گئے. تو اس ملک میں کیا ہے کہ آج ہم ان کے لیے رو رہے ہیں, کل ہم ان کے لیے رو رہے تھے, پرسوں ہم ان کے لیے رو رہے ہوں گے. ہم نے یہاں رونا ہی ہے, ہم نے یہاں یہی دیکھنا ہے کہ کسی کا وقت آتا ہے تو کوئی خاموش ہو جاتا ہے, کسی کا وقت آتا ہے تو کوئی خاموش ہو جاتا ہے, کسی کا وقت آتا ہے تو کسی کو خاموش کر دیا جاتا ہے, اور کسی کا وقت آتا ہے تو کسی کے اوپر ظاہر قدغن بھی ڈال دی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے تو ایک چینل پہ لطیف کوسا صاحب کا انٹرویو آ رہا تھا اور وہ بیچ میں کٹ گیا اور اس کا نیوز آنا شروع ہو گئی. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں اجازت, کچھ باؤنڈری لائنز ہمارے سیٹ کر دی گئی ہیں اور ہمیں ان کے اندر ہی رہنا ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب انوسینٹ ہے, تو وہ جو افیکٹو کیمپین کا جو چرچا لگایا پچھلے 21 سال سے, جو کرپٹ چور لٹیرے حکمران, آپ یہ کیسے اریز کریں گے لوگوں کے دماغوں سے؟ نواز شریف صاحب لاکھ میں کہہ دوں کہ وہ انوسینٹ ہیں, ان کی ابھی بھی دیکھیں نا, اگر وہ کہیں کہ جی ہماری تو کدھر سے آئے پیسے یہ نہیں بتا سکتے, اقامہ پہ ضرور نکالا گیا لیکن آپ نے ابھی تک جو معاملات ہیں ان کو آپ نے نہیں سارٹ کیا, آپ نے نہیں دی ہے کہ آپ کی لائن منی ٹریل کیا تھی. منی ٹریل ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو کیا یہ کیس بننا بھی چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا؟ آج یہ والا جو الاٹمنٹ والی کیس میں جو فیصلہ آیا ہے وہ خود ایک ظاہر واضح طور پر جواب ہے اور ان کی جیت ہے. اور نواز شریف صاحب نے بڑا صبر کیا ہے, انہوں نے بڑی ٹریجڈی دیکھی ہے, ان کی وائف کا انتقال ہوا اس اسنا میں, ان کو جیل میں رکھا گیا, میڈیا نے ان کے اوپر بہت ہی گھٹیا قسم کی کیمپین کی گئی, کچھ اینکر پرسنز نے ان کو بہت نامناسب الفاظ سے نوازا گیا. میں ان کی ہمیشہ عزت کرتی ہوں, احترام کرتی ہوں, لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ پلیٹلیٹس گری. آج وہ مریم اورنگزیب صاحب نے ہمیں دوبارہ سے یاد دلا دیا کہ پلیٹلیٹس گرنے والا معاملہ نیب نے پتہ نہیں آدمی کسٹڈی میں ان کو رکھ کے کیا کیا تھا, اب یہ بھی کیس کھلنے جا رہا ہے. تو میں چاہوں گی تمام کیسز کھل جائیں, کون ان کو لے کر گیا, کون ان کے لیے لے کر آیا, کون ان کو سہولت دیتا رہا, اور یہ جو سہولت کار تھے جو ان کو لے کر آئے چیئرمین پی ٹی آئی کو, اب ان کے اوپر سے بندوق ہٹ کے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ پہلے تو یہ چیئرمین پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں تھے ان سے مقابلہ کیا جائے. میں اصل میں انٹریکٹ میں نے آپ کو جان بوجھ کے کیا ہے, اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا انٹرویو بھی نہ کٹ جائے نا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ سوال سارے کر لیں کہ جو کرنے والے ہیں. اچھا, ایک چیز جو کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آئی ووڈ ریٹریٹ کہ کیا میرا ٹرسٹ اور آپ کا بھی ثنا صاحبہ ختم نہیں ہو جائے گا اس پوری ڈیموکریسی اور عدلیہ سے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ پاور میں ہے تو یہ بے قصور ثابت ہوتے جا رہے ہیں, کل کوئی اور پاور میں تھا, یا کل یوں کہہ لیں کہ ان کی نہیں بن رہی تھی کسی سے تو یہ ان پہ کیسز بھی تھے, کل یہ بندہ کرپٹ بھی تھا, کل یہ بندہ جھوٹا بھی تھا, اس کی پوری فیملی بھی جھوٹی تھی, اور آج ایک ایک کر کے یہ پوتر ہوتے جائیں گے. تو میں کس پہ یقین کروں, کل پہ, آج پہ, یہ جو کل دوبارہ آئے گا جس میں پھر نواز شریف شاید غدار ٹھہرے, میں کس پہ یقین کروں؟ دیکھیے انٹرسٹنگلی اس ملک میں نا بہت ساری چیزیں چینج ہونے کے لیے اپنے لیے چیخ رہی ہیں کہ ہمیں چینج کرو, لیکن وہ چینج نہیں ہوتی. یہاں پہ انصاف کا جو تقاضا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے آپ کے آئین اور قانون سے. یہاں پر غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو پھر ان کو قانونی جواز پہنا کر واپس نہیں آپ فکس کر سکتے. اور اگر تو یہ عوام نے فیصلے کرنے ہوتے تو جو اس وقت جو دماغ زرخیز تھے اور ذہن زرخیز تھے اور ان کے اوپر وہ امریکی جو حکومت نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ اور کیا ہم غلام ہیں, تو اب مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو عوام کے ووٹ پہ آپ چلتے ہیں تو مجھے دیکھنا ہے کہ کس کا اثر زیادہ رہا ہے. کیا مریم نواز صاحبہ کا یہ 1-1.5 سال سے ان کا بولنا زیادہ اہم رہا ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی کا متواتر سالوں سے بولنا ہے؟ تو اگر آپ ابھی عوام کے ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر یہ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے جب یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی چیز تبدیل ہوگی. جہاں تک جمہوریت کا عمل ہے میرا خیال ہے وہ چلتے رہنا چاہیے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے ضرور کرنا چاہیے. 2017 میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ وہ بڑا ٹریجک معاملہ ہے. آپ کی اکانومی تھرائیو کر رہی تھی, آپ کے تمام چیزیں ٹھیک تھیں, آپ کو پہلے ان سے شکل سے اعتراض ہوا, پھر آپ کو پرویز رشید سے اعتراض ہوا, پھر آپ ڈونلڈ لیکس لے کر آ گئے, پھر آپ کو سرل المائدہ سے اعتراض ہوا, پھر یہ اعتراضات اتنے بڑھتے گئے کہ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ ان کو ہٹا دیا گیا. اور اگر ابھی بھی یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا کہ آج ہم راضی ہیں تو آپ موجود ہیں اور ہم راضی نہیں ہیں تو آپ موجود نہیں ہیں, تو پھر قبولیت اور مقبولیت میں تو فرق رہے گا. اور میں نہیں سمجھتی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو سیاست کی ہے اس سے ابھی کسی کا بھی کمپیریزن ہو سکتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے. انہوں نے جتنی شہادتیں انہوں نے دی ہیں اور ان کا ریاکشن کبھی اتنا سخت نہیں آیا. ان کے ہاں میں نہیں تھی. یہاں پر پارٹی ورکرز جو ہوتے ہیں وہ رہنماؤں کے لیے جیل میں جانے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن رہنما بھی تو جاتے ہیں, جو رہنما بچ کے چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. یہاں پر آپ دیکھ لیجیے جنہوں نے بڑے ڈٹ کے نعرے لگائے تھے وہ آج روپوش ہیں, جو ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ جیل میں موجود ہیں. تو اس ملک میں مطلب آپ بتا دیجیے کہ کس طرح سے معاملات کو چلانا ہے, کیا اس طرح سے معاملات کو چلانا ہے. ابھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے اب وہ بھی دیکھ لیجیے, آپ عزیز صاحب کا اختلافی نوٹ لے لیجیے. مطلب آپ کے انصاف میں بھی جب اتنا بڑا ووڈ قسم کا ایک ڈویژن ہوگا تو آپ کسی چیز سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں جمہوریت پسند ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ایک اور رستہ ہوگا جو جمہوریت کی طرف ہمیں لے کے جائے گا, لیکن اس مداخلت کو اب بند ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہوپ
کہ جو بھی اب واپس آ رہا ہے یا جو بھی واپس لا رہا ہے وہ یہ گارنٹی دے کہ آئندہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کوئی دے نہیں سکے گا. اور جب تک یہ معاملہ چلے گا کہ ہم کون زیادہ اس ریس میں آگے جاتا ہے, کہ کون زیادہ خوش رکھ سکتا ہے ہمارے مائی باپ کو, تو یہ ریس چلتی رہے گی. اور سیاستدان, میں آپ کو دوبارہ انٹرپٹ کروں گا, آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 منٹ میں اور آپ سے بات کر لوں, اور اگلے پورا سال بھی میں پروگرام ایز این اینکر پروگرام کرتا رہوں. تو اچھا ثنا صاحبہ, will there be a difference in Nawaz Sharif? Do you think that he'll be I know he was a different Nawaz Sharif when he came back from self-exile. اس کے بعد اب دوبارہ کیا ایک اور نواز شریف آپ دیکھیں گی جو کہ ڈیفرنٹ ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ نہال ہاشمی صاحب ایک دفعہ میرے پروگرام میں آئے تھے, ابھی کوئی 1 ہفتے پہلے قبل کی بات ہے. میں بڑا ہنسی تھی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بالکل اپنے اون پہ ڈیسیشن لیتے ہیں, نہ وہ کسی ڈکٹیشن لیتے ہیں, نہ وہ مداخلت پسند کرتے ہیں. میں نے کہا ابھی بھی وہ نہیں سیکھے, تو مطلب اگر ان کو مداخلت نہیں پسند تو وہ واپس نہ آئے. تو اگر نواز شریف صاحب کو واپس آنا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا کچھ لائنز ہیں جو آپ کراس نہیں کر سکتے. اب فار رائٹ ریزنز, رانگ ریزنز, ہم اس پہ بعد میں بحث کر سکتے ہیں, لیکن کچھ مداخلت کی تو آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ اب آپ سارے بدلے اپنے چکا لیں گے اور سارے معاملات درست کر لیں گے اور پاکستان کو آپ بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں لے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو بھی آنکھیں دکھائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ ہونے ان کو اپنی شخصیت میں یہ چینج ضرور لانا پڑے گا, یہ لچک ضرور لانی پڑے گی کہ اب معاملات وہ نہیں ہیں. 2 دفعہ وہ جا چکے ہیں, جلا وطن ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے تیسری بار اگر وہ نہ کریں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا, اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ہم دیکھ لیں گے کہ شاید وہ زیادہ رہ سکے. لیکن اس معاملے میں شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے بہت زیادہ پازیٹیو ایک رول پلے کیا ہے. شہباز شریف صاحب جس طرح مخلوط حکومت کو چلا رہے ہیں, جس طرح سے وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں, جس طرح وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. دیکھیں MD IMF کے ساتھ جانا اور 3 دفعہ ان سے ملنا ایک ایگو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایک انہوں نے بالکل اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. تو اس طرح کے جو سیاستدان ہوتے ہیں میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر تک چلتے ہیں, کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے یا ملک کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی اپنی ایگو کو بھی سیشیٹ نہیں کرتے, وہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنی ایگو کو بھی قربان کر دیتے ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین PTI نے بھی اپنی ایگو کو قربان نہیں کیا, اور ایک حد تک ایگو نواز شریف صاحب میں بھی موجود ہے. تو میرا خیال ہے اگر ایگو کو کم کر کے آیا جائے. In his last term when he was in office, ان کا وینڈیٹا جو ہے اگینسٹ مشرف, انہوں نے آتے ٹرائل شروع کر دیا, آتے ہی انہوں نے ہارنز لاک کر لیے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو اب کی بار وہ نہ کریں تو بہتر ہوگا. ویسے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں نا, انہوں نے کہہ دیا تھا مشرف صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کر کے کہ مجھے تم سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. تو اگر ذاتی اناد نہیں تھی تو یہ سارا معاملہ ہی کیوں ہوا, اور ذاتی اناد نہیں تھی تو کیس کیوں بنا, ذاتی اناد نہیں تھی تو کیوں جلاوطن نہیں تھی. تو آپ ایک سیاسی دوڑ میں اپنی جب قربانی اپنی فیملی کی دیتے ہیں, جیسے کلثوم نواز صاحبہ کا, ایک محترمہ صاحبہ کا جو ایک وفات تھی جن سرکمسٹانسز میں ہوئی کہ ایک بیوی کو فون نہیں کرنے دیا, بیٹی کو باپ کے سامنے سے ریسٹ کیا. بات آپ ڈرام میں آپ کی بات اس لیے کاٹ رہا ہوں, اب کی بار وہ وجہ نہیں ہے, اب کی بار وجہ یہ ہے کہ آپ کا فریم فریز ہو رہا ہے بار بار. بات تو سچ ہے. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ اچھا پتہ نہیں میری طرف سے, ہاں میری طرف سے ٹھیک ہے. اچھا چلیں, میری طرف سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کہ شعاؤں کا چکر ہے, کیا ہوا ہے میری طرف سے. اچھا یور فریم از فریز. میں اگین بہت شکریہ آپ کا ثنا صاحبہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. تحریک انصاف حکومت میں اندھیر نگری چوپٹ راج کے راز کھل رہے ہیں اور مال مفت دل بے رحم کی ہوش ربا داستانیں سامنے آ رہی ہیں. اب 620 سرمایہ داروں پر 0% سود پر 8 کھرب 10 ارب کی نوازشوں کا بھید کھلا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک یہ راز بھری مجلس میں بتانے کو تیار نہیں, جس کے بعد پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے $3 ارب اسکینڈل کا فورینسک آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا ہے, جبکہ پردہ نشینوں کے نام جاننے کے لیے ان کیمرہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے. PSC کے 2 روزہ ہنگامہ خیز اجلاس میں چیئرمین نور عالم خان نے سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال سے استفسار کیا کہ اس سال 19 اپریل کو اسٹیٹ بینک کو لکھا تھا کہ 620 کاروباری شخصیات کو $3 ارب قرضہ دیا گیا, اس سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی پالیسی اتنی اچھی تھی تو کشکول اور بڑا کیوں کیا گیا؟ اس پر سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ یہ ری فائنانس اسکیم تھی, یہ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے. اس پر PSC چیئرمین نے استفسار کیا
کیا کہ وہ کون سے نیک لوگ تھے جن کے لیے یہ اسکیم متعارف کروائی گئی تھی۔ برجیس طاہر نے کہا کہ صرف 620 لوگوں کے نام بتائیں یہ ہمیں کون سا لیکچر دے رہے ہیں۔ اس دوران سینیٹر محسن عزیز اور رکن قومی اسمبلی برجیس طاہر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا یہ رقم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی گئی جس سے کے ذریعے 32 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں، 4 ارب ڈالر کی آمدن ہوئی جس کا فائدہ بالآخر ملک کو ہوا۔ فہرست فراہم کرنے کا حکم ضرور دیں لیکن قرض کی تقسیم کے بعد معیشت کو پہنچنے والے فوائد پر بھی بات کریں۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے بھی فنڈز کے استعمال کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ یہ اسکیم مارچ 2020 میں 1 سال کے لیے کورونا کے بعد شروع کی گئی جس میں کوئی فورن کرنسی شامل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ قرض صنعت اور معیشت کے لیے تھے اور اس پر نظر ثانی کر کے شرح سود 5% کر دی گئی تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا 85% سے زیادہ قرض نجی بینکوں کے ذریعے دیے گئے، 42% قرض لینے والوں کا تعلق ٹیکسٹائل سیکٹر سے تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جاری کردہ فنڈز کی روپوں میں مالیت 3 خرب 94 ارب روپے تھی، اس میں سے 394 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی ہے، لیکن پی ایس سی کے ارکان نے گورنر کے دعوے کو چیلنج کیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کون سے قانون کے تحت اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا؟ آپ نے لسٹ شائع کرنی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تفصیلات ظاہر کرنے سے بینکوں اور ان کے گاہکوں کے درمیان رازداری کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ مناسب سمجھیں تو نام شائع کرنے کی بجائے ان کیمرہ بریفنگ دے دیتے ہیں۔ پی ایس سی نے گورنر اسٹیٹ بینک کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ان کیمرہ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سرمایہ داروں پر خربوں کی نوازش سافٹ لون ہے یا چور بازاری اور دیدہ دلیری؟ اور بقول پی ٹی آئی چیئرمین سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ تھا جو ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا گیا۔ سوچئے گا ضرور۔ پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔